इम्तियाज आलम साहब, अमेरिका अपने मफादात लेके चल रहा है, सऊदी अरब के यकीनी तौर पर अपने मफादात हैं, पाकिस्तान किसके मफादात के साथ है? वजीर आजम साहब को वहाँ वक्त नहीं मिला बोलने का, क्या ऑप्शन आप लेंगे? पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये जो बाकी मुसलमान मुल्क गए वहां पे ये क्या लेने गए थे? इनका तो वहां कोई ना इजहार था ना इनकी शिरकत थी। ये बुनियादी तौर पे खलीज कोऑपरेशन की जो तंजीम है या खलीजी ममालिक और सऊदी अरब का ये एक अलायंस था जिसे जाके ट्रंप ने खिताब किया, उसमें हम भी शामिल बाजा थे। आपका सवाल गलत है। राहिद शरीफ इसकी सरबराही नहीं कर रहा है, वो मुलाजमत कर रहे हैं सऊदीज की, और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान उसके असल में सिपह सलार हैं, कमांडर इन चीफ वो हैं, वही पे मास्टर हैं। और ये सरासर अब तो ये था बिल्ली जो है थैले से बाहर आ गई है। हमें कहा गया अभी ये मामला वादा नहीं है, अभी हम तो बिल्कुल इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे, हम गैर जानिबदार रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारा रोल मेडिएटर का हो, एक मुसलहे का हो। ये सब बातें खुल के अब सामने आ गई हैं। ये खुला खुला ईरान दुश्मन इत्तेहाद है, ये प्रो दहशतगर्द इत्तेहाद है। ये अल नसरा कौन है? ये अलकायदा की का शामी वर्जन है। ये कहाँ से आई है? ISIS और दाश। ये उसी तकफीरी नजरिए की है जिसका प्रचार सऊदी अरब से किया जाता रहा है। वो जो इंतहा पसंदी की नजरिया कहा जाता है उसका फरोग किसने किया? मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान ने फिरका वारियत को फरोग नहीं दिया। ईरान में भी एक बुलायत आई बड़ी सख्त गिर किस्म की, लेकिन ईरान में अभी शिकस्त हो गई इंतहा पसंदों को, और मॉडरेट्स और जो रिफॉर्मर्स हैं उन्हें फतह हुई सदर रूहानी की शक्ल में। शायद वह तब्दीलियां आए और वो उम्मीदवार जो कि खाबिनाई की जगह लेने वाला था उसे बड़ी बुरी शिकस्त हो गई। तो मैं कह रहा हूं कि ये बुनियादी तौर पे इसमें इसराइल, सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और अमरीका। अब इसके आप पिट्ठू बनना चाहते हैं तो बने। हमारे पास थोड़ा पहले हमारी प्लेट, थोड़ा अजाब है इस मुल्क पे। कौन कौन सी जंगें हमने नहीं खरीदी हैं? जिस ढोल सिपाही का हमने बड़े गीत गाए थे, ठीक है यार, आज तो उस ढोल सिपाही से ये दोबारा उठ गया। बाबर सत्तार साहब, क्या ऑप्शन आप लेंगे? पाकिस्तान क्या अपने माजी से सीख कर आगे बढ़ रहा है? पॉलिसीज बनाई जा रही हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता आयशा। और मेरा ख्याल है मसला बहुत अच्छी गुफ्तगू में एग्री करता हूँ इम्तियाज साहब के साथ, लेकिन मसला ढोल सिपाही से ज्यादा का है। मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पॉलिसी फेलियर है ना हमारा किसी हद तक, और इसमें हम सब शामिल हैं। यानी आज बहुत क्रिटिसिज्म इस चीज पे भी है कि वहां पे नवाज शरीफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी। अब आप इत्तेहाद देखिए किस तरह का बन रहा है। एक ईरान के खिलाफ इत्तेहाद बन रहा है, उसमें जो लोग तकरीरें कर रहे हैं वो इसेंशली ईरान के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं। ये अलायंस जब ईरान US न्यूक्लियर डील हो रही थी उस वक्त से ही इन शेप थी। सो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन का व्यू डिफरेंट था, अब वो व्यू वापस चला गया। जहां अमेरिका का एक ट्रेडिशनल व्यू होता है वो वहां पे हमें नजर आ रहा है वापस। और इसमें बड़ी कोशिश की, सऊदी अरब ने भी कोशिश की और इजराइल ने भी कोशिश की है वापस US पॉलिसी वहां पे आ जाए जहां पे हमें आज आती नजर आ रही है। सो हम एक अलायंस देख रहे हैं जिसमें हम इनडायरेक्टली इजराइल के एलाय हैं, जिस तरह मजहर साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात कही। और लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारा एक दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया भी है। सो मेरा ख्याल है दो चीजें पे हमें फोकस करने की जरूरत है। एक तो यह कि जब भी पिछली दफा हमने एक बड़े सिक्योरिटी इशू के ऊपर सऊदी अरेबिया और अमेरिका की राय ली, उनसे गाइडेंस ली और हम उस पर चले 80s के अंदर, तो उसका कितना नुकसान हुआ हमारे माशरे को, ये आज हमारे सामने है बात। तो आप कितनी फाइनेंशियल एड ले सकते हैं अमेरिका से और सऊदी अरेबिया से कि आप दोबारा से माशरे को उस तरह की आग में डाल दें? पहली बात। दूसरी बात यह कि जरा देख लीजिए कि दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है उसमें क्या आप एक किंगडम और एक मोनार्की के साथ खड़े होना चाहते हैं? दूसरी साइड पे इजिप्ट में एक डिक्टेटरशिप चल रही है और वो भी US स्पॉन्सर्ड है, और तीसरी साइड पे जो नॉन मुस्लिम एलाइज हैं आपके वो इजराइल होगा। तो क्या ये वो डायरेक्शन है प्रोग्रेसिव जिसमें हम आगे चलना चाहते हैं, या फिर हम अपनी सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहते हैं और हम एक डिफरेंट वैल्यूज लेके चलना चाहते हैं? और फिर क्या हमारा एनालिसिस, जिस तरह राना जवाद साहब ने कहा, क्या हमारा एनालिसिस ये है
کہ ایک آئیڈیالوجی ایران پروموٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے آج دنیا میں ٹیررزم ہے اور پاکستان کے اندر ٹیررزم ہے, اور جو 50-60 ہزار لوگ ہمارے مارے گئے وہ اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہے یا اس دوسری آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہے جو پنپے گی اس کرائسس کے اندر اور اس کانفلکٹ کے اندر, جس میں سعودی عربیہ ایران کے خلاف اور پھر ان کے نیچے جو ان کی پراکسیز ہیں وہ جنگ آگے بڑھے گی. تو میرا خیال ہے جو جواب ہے وہ ہوش مند ملک کے لیے تو بڑے کلیئر ہیں, لیکن مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت پڑے گی امیڈیٹ ٹرم کے اندر. مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت پڑے گی. جو ہمارے سامنے آپشن آئے سوال کے جواب میں 5 آپشنز ایران کے خلاف, اور بڑا واضح صورتحال دکھائی دیتی ہے. کل کی کانفرنس کے بعد حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ عالم اسلام کا اتحاد عالم اسلام کے ہی خلاف ہے, پاکستان کے پاس بولنے کا وقت نہیں ہے, وہ کچھ کہہ نہیں سکتا, کیونکہ کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے اتحادی ہیں, کبھی کہا جاتا ہے وہ ہمارے دوست ہیں. پتہ نہیں پاکستان کسی کا دوست اور اتحادی ہے کہ نہیں, کوئی برابری کی بنیاد پر سوچے یا پھر پاکستان اپنے مفادات کی بنیاد پر کتنی پالیسیز بناتا ہے. یہ اپنی جگہ بہت بڑا. کا پہلا سوال آپ سب کے لیے اس طرح سے, جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی سربراہی میں اسلامی فوجی اتحاد کس کے خلاف ہے؟ 2 آپشن آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, جس آپشن کو آپ قریب تر اور وجہ سمجھتے ہو وہ آپشن آپ لے سکتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف یا پھر ایران کے خلاف. شہزاد صاحب. دیکھیے, میری نظر میں تو یہ چاہے جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں اسلامی فوجی اتحاد ہو یا وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں نیوکلیئر پاکستان ہو, دونوں کے لیے ہی ایک لمحہ فکریہ اور بہت بڑا چیلنج ہے. یہ وہ خدشات ہیں جن کا بیان یا جن کا خیال ہم پہلے اپنے پروگراموں میں کرتے رہے, جو کہ اب آہستہ آہستہ ثابت ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو اتحاد بنایا گیا ہے سعودی لیڈرشپ کے اندر یا سعودی عربیہ کے اندر, جس میں جنرل راحیل شریف صاحب چلے گئے, اس کا نقطہ, اس کا کس طرف کو ڈائریکشن ہوگا, یہ کرے گا کیا, اس کے خد و خال کیا ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, اس کے اہداف کیا ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اگر تو اس کانفرنس کو دیکھا جائے تو پھر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, جو کہ امریکہ میرے خیال میں گرینڈ فادر کر رہا تھا اس اتحاد کو شروع سے, انہوں نے بڑے واضح انداز میں آپ کو بتا دیا, اور اگر انہی کی بات کو رکھا جائے اور مانا جائے تو پھر جو کنگ ہیں سعودی عربیہ کے شاہ سلمان, انہوں نے اس کی تائید بھی کر دی. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ فورن پالیسی کے چیلنجز کے اندر, جو کہ پاکستان کی پہلے ہی ایک بہت کمزور ترین ہمارا ایریا آف فنکشننگ ہے, اس میں بہت بڑی ایک ولنریبلٹی ایڈ ہو گئی اور بہت مشکلات آنے والی ہیں, کیونکہ پالیسی ہے کن کے ہاتھ میں؟ پرنس محمد, جو کہ وہاں پہ کراؤن پرنس ہیں, اور ان کے وزیر دفاع ان کے ہاتھ میں. وہ فیصلہ کریں گے کہ جو یہ اسلامی اتحادی فوج ہے یہ کرے گی کیا, کدھر جائے گی, اور وہ جو بھی کچھ کرے گی اس کے اثرات یہاں پہ پاکستان پہ آئیں گے. انہوں نے کیا بولا دہشت گردی کے خلاف؟ دہشت گردی کے خلاف کیا ہے؟ شام کے پریزیڈنٹ جو ہیں بشار الاسد, ان کی رجیم چینج, ایران کی رجیم چینج, اور پھر یہ کہ ایران ہیلپ کر رہا ہے دہشت گردی کے اندر. کہاں پر؟ شام کے اندر. وہ کس کو ہیلپ کر رہا ہے؟ اصل میں تو داعش کے خلاف لڑ رہا ہے. تو داعش دہشت گرد ہے, سیریا کی جو اس وقت رجیم ہے وہ دہشت گرد ہے. تو یہ جہاں پر آپ کو دہشت گردی اور جو امریکن انٹرسٹس ہیں اس کے اندر مشکلات اور کانفلکٹ پیدا ہوتی نظر آتی ہے, اس کا مطلب ہے اس کے اثرات ہم جیسے غریب ملکوں پہ بھی بہت زیادہ پڑنے والے ہیں. اگر آج کے دن میں ہم مثال کے طور پہ شام کی فوج کو, شام کی حکومت کو بدل بھی لیتے ہیں اس اتحاد کے ساتھ اندر گھس کے امریکی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے, تو اور داعش کو ختم کر لیتے ہیں, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اگلی جنگ ایران کے خلاف ہوگی؟ مجھے تو نظر یوں آتا ہے کہ جب 2-3 لوگوں کو مل کے بولتے دیکھا اور ایران کو ہی کے خلاف ہی بولتے دیکھا, تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایران ان کا ہدف ہے, پاکستان کا ہدف ایران کبھی نہیں ہونا چاہیے. 3 چیکس ہیں جو کہ ان کو رکھنے چاہیے میری نظر میں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری فوج جو ابھی تک نہیں گئی اور چلی گئی ہے تو اس کو وہاں پہ کیا رول ادا کرنا ہے, وہ کبھی بھی اس اتحاد کا حصہ نہ بنے وہاں کے جا کے. نمبر 2, جنرل راحیل شریف صاحب نے کہا تھا اگر ایران کے خلاف کام ہوا تو میں واپس آ جاؤں گا. یہ دوسرا چیک ہوگا, اگر ہو رہا ہے تو واپس آنا پڑے گا. اور تیسرا, پاکستان کو لوکلی ایران کے بارے میں اپنے جو سوچ ہے, اپنا جو فورن پالیسی ہے اس کے اوپر بہت جلدی نظر ثانی کرنے کی ضرورت. آپ آپشن ایران کے خلاف؟ جی میرا خیال ہے یہ this is how it is. مظہر عباس صاحب, آپ کا آپشن کیا ہوگا؟ کیا پاکستان ماضی سے سیکھتے ہوئے کیلکولیٹڈ وے میں اب اپنی پالیسیز بنا رہا ہے؟ دیکھیے, یہ مجھے تو یہ اسرائیل کو محفوظ کرنے کے لیے اتحاد نظر آ رہا ہے, اور اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں زیادہ ابہام نہیں ہے. انہوں نے حماس کو ٹارگٹ کیا ہے, انہوں نے حزب اللہ کو ٹارگٹ کیا ہے. اب نہ حماس گلوبلی ٹیررزم میں انوالوڈ ہے, نہ حزب اللہ گلوبل ٹیررزم میں انوالوڈ ہے.
تو حزب اللہ اور حماس کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں اسرائیل کے اگینسٹ ہیں اور اسرائیل ان کا ہدف رہا ہے. تو محفوظ اسرائیل کو بنانے کے لیے یہ جو سمٹ ہوئی تھی، یہ محفوظ اسرائیل کو بنانے کے لیے سمٹ ہوئی تھی کہ اسرائیل کو کسی طریقے سے محفوظ بنایا جائے. اور اسی کے بعد ٹرمپ یہی میسج لے کے اسرائیل گئے ہیں اور یہی میسج انہوں نے وہاں کمیونیکیٹ کیا ہے. تو ظاہر ہے اس میں ہماری سب سے بڑی مشکل صورتحال ہمارے پاس ہے. پاکستان سعودی عرب کو ریفیوز نہیں کر سکتا، یہ بات طے ہے. جب یہ اس اتحاد کا اعلان ہوا تھا تو پاکستان میں تو فارن آفس کو نہیں پتا تھا کہ ہم اس اتحاد کا حصہ بن گئے ہیں. اعلان وہاں سے ہوا، خبر یہاں ملی، اور جس طرح ہم نے ٹیلی ویژن پہ سنا کہ پاکستان اس کا حصہ ہے، اسی طرح ہمارے فارن آفس نے سنا کہ پاکستان اس کا حصہ ہے. تو ہمارے لیے آپشن بڑا لمیٹڈ تھا. ہم سعودی عرب کو انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ڈپلومیٹک طریقے سے بھی اس چیز کو ہینڈل نہیں کیا کہ اس چیز کو پارلیمنٹ میں لے جاتے. ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے اسد عمر صاحب تحریک انصاف کے ملے اور انہوں نے کہا کہ میرا تو ایڈجرنمنٹ موشن آج بھی قومی اسمبلی میں پڑا ہوا ہے. اس وقت بھی میں نے اس چیز پہ خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں اس اتحاد کے حوالے سے سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ اتحاد بنے گا، ایران اس کا امریکنز ٹارگٹ ہوگا، اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ ٹارگٹ ایران بنے گا. اس میں باقی آرگنائزیشنز کو ویسے ہی شامل کیا جائے گا. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ایران ہمارا نیبر ہے، افغانستان ہمارا نیبر ہے، بھارت ہمارا نیبر ہے. اب ہم نے 3 جگہ جو ہے اگر ہم نے یہ محاذ کھول لیا تو پھر ہم خود کتنے غیر محفوظ ہو جائیں گے. ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں ہم غیر محفوظ ہو جائیں گے. پھر ابھی اس اتحاد کے حوالے سے چائنا کیا پوزیشن لے گا، رشیا کیا پوزیشن لے گا، اس کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے. تو میرا خیال ہے ہم نے بہت زیادہ اس میں ہمارا رسک انوالوڈ ہے. انکار ہم نہیں کر سکتے تھے لیکن ڈپلومیٹکلی ہینڈل کر سکتے تھے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کے بعد اور شاہ سلمان کی تقریر کے بعد یہ بظاہر بالکل جس طرح شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے تھے لگتا یہی ہے. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب، کیا باقی پاکستان جواب نہیں دے سکتا تھا؟ فوجی اتحاد ہم نے اپنے ہمسایوں کے خلاف بنانے کے لیے اس کا حصہ بن رہے ہیں. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، کیا آپشن لیں گے؟ میں تو I'll restrict myself to your question. دیکھیں بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ دہشت گرد جتنے بھی ہیں مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں. ایران بہرحال برادر اسلامی ملک ہے. سو اس پس منظر کے ساتھ اور ہماری تاریخ کے کچھ سامنے رکھتے ہوئے میرے نزدیک یہ اتحاد خود اپنے خلاف ہے. یہ اتحاد عالم اسلام کے خلاف عالم اسلام کا اتحاد ہے. Now let me explain. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ایک بار صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر 2 مسلمان تلواریں لے کے ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑیں، ان میں سے ایک مارا جائے، قتل ہو جائے، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. تو صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ حضور جس نے قتل کیا وہ تو جہنمی ہوا، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن جو مقتول ہے وہ کیسے جہنمی ہو گیا؟ تو حضور نے فرمایا تھا ارادہ اس کا بھی یہی تھا، اس کا بس نہیں چلا. سو اگر ان باتوں کا کوئی مطلب ہے اور سمجھتے ہیں تو پھر یہ جان لیں آپ کہ یہ سارا کچھ آپ اپنے خلاف کر رہے ہیں. کس کے حق میں جائے گا یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. میں آئی لک ایٹ اٹ ان اے ویری ڈفرنٹ وے. وہ ٹیکنیکل یا جتنے بھی تھے وہ معاملات دوستوں نے بتا دیے، باقی بتا دیں گے. میں اس کو اور طریقے سے دیکھتا ہوں. تو آپ ان 2 میں آپشن نہیں لے رہے ہیں، مطلب آپ نے بات کر دی، بات سمجھ گئے، لیکن اس میں آپ نہیں آپشن لینے چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں اپنے خلاف. آپ نے پوچھا ہے نا کہ یہ فوجی اتحاد کس کے خلاف ہے؟ عالم اسلام کا یہ اتحاد عالم اسلام کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، میں یہ بات کر. ٹھیک، رانا جواد صاحب. عائشہ، میرا خیال ہے کہ اب اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں رہی کہ کل جو کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں جو 2 لوگوں نے ایڈریس کیا تھا سعودی عرب کے فرمانروا نے اور امریکی صدر نے، اس میں بڑا کلیئر ہے کہ یہ ایران کے خلاف ہے اور اس کو اس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف ہے. بٹ اس کے اندر سارے کا سارا ٹارگیٹ جو تھا وہ ایران کو کیا گیا تھا اور دونوں طرف سے یہ بات کی گئی اور اس کو انڈورس بھی کیا گیا.
دوسری اصل بات یہ دیکھنے کی ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں امریکہ اور سعودی عرب جو ہے یہ بات کر رہے ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جو ایک نظریے کے تحت قائم ہوئی تھی، اور وہ نظریہ جو تھا وہ کس نے اسپانسر کیا تھا اور وہ کہاں سے نکلا تھا. یہ تکفیری اسلام یا یہ جو ملیٹنٹ اسلام یہ کہاں سے آیا، اس میں کون سے لوگ انوالو تھے، اور جو انٹرنیشنلی مسلمانوں کا بیڑا غرق ہوا اور ایک نام بدنام ہوا اور پابندیاں لگی، سب کچھ ہوا، سویلائزیشنز تباہ ہوئی، چاہے وہ افغانستان کی ہو، عراق کی ہو، کسی اور ملک کی ہو، لیبیا کی ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجوہات کیا تھی. کل کوئی ایسی بات ہم نے نہیں سنی سوائے اس بات کے کہ کوئی ایک گرینڈ الائنس ہے اور وہ دہشت گردی جو ہے اس کو ڈیفائن کون کرے گا. وہ دہشت گردی جو مسلمان ملکوں نے فیس کی ہے، جو ہم میں سے بہت سارے ملک اس کے متاثرین میں شامل ہیں. اور پھر یہ بات دیکھیں عائشہ، سمجھ نہیں آتی کہ دہشت گردی جو ہے کیا وہ ادھر تک ہی محدود ہے یا اس کی اور بھی ٹیکٹیکلز ہیں، اس کی اور بھی وجوہات ہیں. تو اگر آپ اس کو اتنا سمپلیفائی کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کا نقصان ہوگا. حسن نثار صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عالم اسلام ہی ایک دوسرے کے خلاف ہے اور وہی کہیں اس چیز کو آگے نہیں لے کے جا رہا کہ یہ نظریہ آیا کہاں سے، اس کے ذمہ دار کون تھے، اور اس کو روکنے کے لیے کیا طریقہ ہے. فوجیں بنانے سے یا اسلحہ خریدنے سے یا کسی ایک ملک کو، ایک سویلائزیشن کو سنگل آؤٹ کرنے سے یہ کام نہیں چلے گا. شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ راحیل شریف صاحب نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ اگر یہ ایران کے خلاف ہوا تو واپس آ جائیں گے. لیکن میرا خیال ہے حقیقت سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب ایران کے صدر پاکستان آئے تھے تو اس وقت ایک ٹویٹ کے ذریعے ان کو شرمندہ کیا گیا تھا اور اس سارے دورے کو سپوائل کیا گیا تھا. اب بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر تھے سی بی ایم سے جو لیے گئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج وہ اسلامی اتحاد کے سربراہ بھی ہیں. تو میرا تو بڑا سمپل ویو ہے اس میں کہ یہ 100% ایران کے خلاف ہے، اور دہشت گردی کی ڈیفینیشن جو ہے اس پہ پورا نہیں اترتا اس طرح کا. بڑا اہم سوال دہشت گردی کی تعریف کرانا جواز صاحب اٹھا رہے ہیں. ایک ملک نہیں اس پر متفق ہو پاتا، اتنے سارے ممالک کس طریقے سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تعریف کریں گے.